الحمدللہ آج انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہاراں رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب نعت شریف کی دو اشعار پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ تمامی حضرات مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جسے مل گیا کملی والے کا دابل، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا،
مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پلجتل کا گرانہ ملا ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے مصطفیٰ کا گرانہ ملا ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا ستارہ ملا ہے، بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ آج ہمارے پاس جو بیان کے لیے جو ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، جامعہ قادریہ رضویہ کے محتمم اور جامعہ مسجد فاروق اعظم دوسندی پورہ کے خطیب جناب حضرت علامہ مولانا پیر ابرار حسین نقشبندی صاحب، وہ صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے سامعین و ناظرین، آپ تمامی حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु व नुबारिक अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व जल्ल ज़िक्रुहु की हम्द व सना अल्लाह के लाडले महबूब आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां हामी बेकसा क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। आपके दरबार गोहरबार में निहायती मोहब्बतों और अक़ीदतों के साथ दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ कर लेने के बाद निहायती मौज़ू मुकर्रम नाज़रीन ज़ेवकार, आज के इस मुक़द्दस प्रोग्राम में मुझे आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना इस्मतुल्लाह चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आपकी वसातत से हाज़िरी का मौका नसीब हुआ है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हमारा सुनाना आपका सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान खुतबा रब्बे ज़ुल जलाल के लारैब किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद पारा नंबर 30 सूरतुल आला की आयत नंबर 14 और 15 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसके अंदर खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहक़ीक़ मुराद को पहुँचा वो जो साफ़ सुथरा हुआ, व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, और अपने रब का नाम लिया और नमाज पढ़ी। इन आयात मुक़द्दसा के तहत हकीमुल उम्मत मुफ़स्सिर कुरान हज़रत सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप इरशाद फरमाते हैं कि तज़क्का से मुराद सदका ईदुल फ़ितर है, जबकि अगला जो हिस्सा है व ज़करा अस्म रब्बिही, यानी अपने रब का नाम लिया, इस मुराद है बंदा जब ईद के लिए जाता है और रस्ते में जो तकबीरात पढ़ता है, और फ़सल्ला से मुराद नमाज ईद मुराद है। लेकिन हमारा मौजू तज़क्का यानी सदका ईदुल फ़ितर है। ईद का मुक़द्दस दिन था ईद उल फ़ितर का, तो सुबह की नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से बाद सहाबा की ड्यूटी लगाई, क्या सहाबा मदीना शरीफ के गली कुचों में फैल जाओ और हर तरफ ये ऐलान कर दो कि सदका ईद उल फ़ितर वाजिब है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक यानी लटका हुआ रहता है जितनी देर तक फ़ितराना अदा न किया जाए। जब फ़ितराना अदा कर दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल व मंजूर हो जाता है। अब नाज़रीन, सदका ईद उल फ़ितर क्यों लाजिम किया गया, इसकी वजह क्या थी? इसका जवाब भी हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कुर्बान जाएं प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते बबरकात पर कि ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने हमारी रहनुमाई ना फरमाई हो। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीस पाक के रावी हैं, सुनन अबी दाऊद शरीफ के हदीस पाक हैं कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
رمضان شریف کا فطرانہ اس لیے لازم کیا تاکہ روزے کے دوران جو لغو گفتگو ہو جاتی ہے، بےہودہ کلام ہو جاتا ہے، وہ فطرانہ اس کا کفارہ بن جائے اور غریبوں مسکینوں کے لیے خوراک کا اہتمام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی فطرانہ ہم دیں گے تو جو لغو باتیں ہوئی ہیں، جو بےہودہ کلام نکل گیا، غلط کوئی بات ہو گئی ہے روزے کے دوران، ویسے تو حکم ہے نا کہ جیسا کھانے پینے کا روزہ ہے نا، اس طریقے سے زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی۔ لیکن اگر کوئی بندہ کوئی بات کر ہی جاتا ہے، وہ بھی جات کے انسان ہے، تو حکم ہے کہ فطرانہ دے دیا جائے۔ فطرانہ دیں گے، ہے بھی واجب ہے فطرانہ، تو جب ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ مٹا دے گا، کفارہ بن جائیں گی ان باتوں کا یہ فطرانہ، اور ساتھ غریب مسکین یتیم ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اب صدقہ عید الفطر یعنی فطرانہ یہ کس پہ واجب ہے؟ صدقہ عید الفطر ہر مسلمان مرد اور عورت جو صاحب نصاب ہو اس پہ صدقہ عید الفطر واجب ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت، چھوٹے بڑے کی اس میں قید نہیں کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹے پہ بھی ہے بڑے پہ بھی ہے، عاقل پر بھی ہے مجنون پر بھی ہے۔ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب ہو تو صدقہ عید الفطر واجب ہے۔ اب ناظرین، صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب اس حد کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 52 تولے چاندی یا اس کی رقم یا اتنی جو مالیت کا مال تجارت ہو، یا صرف اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو۔ ایک بندے کے پاس، ہمارے پاس چونکہ 3 طرح کی جو ہے مالیت ہوتی ہے، ایک ہے سونا، ایک ہے چاندی، ایک ہے روپیہ پیسہ، سامان وغیرہ اسی میں آتے ہیں۔ تو اگر صرف بندے کے پاس سونا ہے، اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد ذرہ برابر بھی رقم موجود نہیں، کوئی چاندی وغیرہ بھی نہیں ہے، وہ تو 7.5 تولے سونا ہی مکمل کرے گا، پھر جا کے اس پہ فطرانہ واجب ہوگا۔ اگر بندے کے پاس کچھ سونا ہے، 2-3 تولے سونا، یہ 1 تولہ بھی ہو، آدھا تولہ بھی ہو، ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی بھی ہے، تو شریعت کہتی ہے جب 2 چیزیں جمع ہو جائیں تو آسان نصاب یعنی چاندی والا نصاب، اس کا حساب کر کے ہم فطرانہ، اور زکوٰۃ میں بھی یہی حکم ہے کہ زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کریں گے۔ اسی طریقے سے سونا جمع ہو جاتا ہے، چاندی تو نہیں ہے، سونا کچھ ہے، آدھا تولہ یا تولہ یا کچھ بھی، اور کچھ نقدی پڑی ہوئی ہے، تو سونے کا بھی حساب لگا کے دونوں کی مالیت اکٹھی کر لیں گے۔ اگر وہ 52 تولے چاندی کی رقم کے برابر مالیت پہنچ جاتی ہے تو پھر بندے پہ صدقہ فطر ہے۔ ناظرین، ان ایام میں، یہ رمضان شریف کے ایام جو ہیں، ان ایام میں جو 52 تولے چاندی ہے اس کی مالیت تقریباً 1,34,000 اور اس کے لگ بھگ کچھ روپے 200-400 کے پیچھے روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی جس بندے کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ سے، یعنی اس کے اشیاء خرد و نوش، اس کے لباس وغیرہ، اس کی گھر کی جتنی بھی ضروریات ہیں، مثلا اس نے گاڑی کے لیے پٹرول کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سفر کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ جاب پہ جاتا ہے اس کے لیے اس نے کچھ پیسے لا کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ساری اس کی ضروریات میں آ جاتی ہیں۔ ان سے ایکسٹرا جو رقم پڑی ہوئی ہے، یا چاندی یا سونا یا مال تجارت، اگر وہ 1,34,000 اس کے قریب پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ پہ فطرانہ واجب ہے۔ کل ایک دوست مجھ سے پوچھنے لگے کہ کہنے لگے جناب کہ میں فطرانہ کسی اپنے عزیز سے ادھار پکڑ کے دے سکتا ہوں؟ تو ساتھ ہی میں نے انہیں جب میں نے پوچھا کہ میں بولا کہ کیوں آپ کے پاس فطرانہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو کہتے جی نہیں میرے پاس نہیں۔ تو میں نے بولا کہ آپ نے کوئی سونا وغیرہ جمع کیا ہوا ہے جس لیے آپ فطرانہ دینے لگے ہیں؟ تو کہنے لگا جناب میرے پاس سونا بھی نہیں ہے، کوئی چاندی کہنے لگا وہ بھی نہیں ہے، کوئی مال تجارت کہتا ہے وہ نہیں، بلکہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے 1.5 لاکھ روپیہ پہلے ہی ادھار دینا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ پہ تو واجب ہی نہیں ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہے، آپ پہ فطرانہ نہیں، تو فطرانہ ہر بندے پہ واجب نہیں، اس مرد اور عورت پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اگر صاحب نصاب نہیں تو واجب نہیں ہے۔
اسی طریقے سے یہ بھی بات سمجھانی چاہیے کہ جو زکوٰۃ میں تو ہوتا ہے نا کہ عاقل بالغ بھی ہو، اس میں عاقل بالغ ہونا ضروری نہیں، یعنی اگر چھوٹا بچہ ہے وہ صاحب نصاب ہے اس پہ واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں، اس کے والد صاحب صاحب نصاب ہیں، نابالغ بچہ اگر صاحب نصاب خود نہیں، اس کے والد صاحب وہ صاحب نصاب ہیں، تو جہاں ان پہ لازم ہے اپنی طرف سے ادا کرنا فطرانہ، اپنے بچے جو نابالغ ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ بالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، لیکن اگر دے دیتا ہے، انہیں بتاتا ہے جناب میں دے دوں، تو وہ کہتے ہیں دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن واجب نابالغ اولاد کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے مجنون شخص یعنی جس کی عقل کامل نہ ہو وہ بھی فطرانہ دے گا اگر وہ صاحب نصاب ہے، اگر صاحب نصاب نہیں تو اس کے والد، اگر والد نہیں ہے تو اس کے قائم مقام اس کا دادا ہے، وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ اس میں ناظرین ایک اور بات بھی ہے فطرانے کے اندر کہ صاحب نصاب جب بندہ ہو، جس طرح میں نے مالیت بتائی 52.5 تولے چاندی کی 1,34,000 کم و بیش، یعنی کہ 200-400 روپیہ کے پیچھے روزانہ کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں ہوتے ہیں کہ حالات اس طرح کے ہمارے وطن عزیز پہ کہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کہ صبح اور ریٹ ہوتا ہے، دوپہر کو اور شام کو اور، تو اس طرح کی کیفیت بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرمائے۔ تو ایک بندے کے پاس 1,34,000 روپیہ ضروریات اصلیہ سے زائد پڑا ہوا ہے، فطرانے کے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ اس پہ سال گزرے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ویسے عید، چونکہ صدقہ عید الفطر واجب ہوتا ہے عید والے دن طلوع صبح صادق کے وقت، اس وقت ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے بھی اگر دینا چاہے نا بندہ تو دے سکتا ہے۔ تو میں یہ بات جو عرض کر رہا تھا، اس بات کو، یہ جو دوسری بات کی ہے میں یہ بعد میں یہ دہراتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ صبح اگر کسی بندے کے پاس عید الفطر والے دن صبح ٹائم اتنی رقم آ گئی جو 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہے، تو اس بندے پاس فطرانہ واجب ہو جائے گا، یعنی کہ بے شک رمضان شریف اس کے پاس سے نہ رہا وہ پیسہ، بعد میں بھی نہ رہے، اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں۔ تو جو صدقہ عید الفطر کی ٹائمنگ میں نے بتائی ہے کہ واجب کب ہوتا ہے، عید الفطر والے دن صبح طلوع صبح صادق کے وقت، لیکن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کر دینا چاہیے، پہلے بھی کر دینا چاہیے، مستحب ہے۔ ہم دیں گے غریب اچھے طریقے سے افطاری کر سکیں گے، سحری کر سکیں گے۔ اور یہ اس کی مقدار کتنی ہے فطرانے کی؟ فطرانے کی مقدار ہے 2 کلو گرام، 2 کلو گرام جو ہے گندم یا گندم کا آٹا، وہ اس وقت ہمارے یہاں مالیت بن رہی ہے 160 روپے اچھا آٹا کلو مل رہا ہے، 160 روپے۔ حضرت میرے گھر کے پاس جو ہے نا 160 روپے ادھر چکی پہ دیتے ہیں، اس حساب سے 320 روپے بنتے ہیں۔ آپ کھجور یہ کم از کم ہے فطرانہ، کوشش کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ دیں، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اگر زیادہ دیں گے تو اپنے لیے بھلا ہوگا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے کشمش 4 کلو، اس حساب سے فطرانہ دیں، کھجور کے حساب سے دیں، پنیر کے حساب سے دیں، یعنی جس طرح اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ جو 320 میں نے بتایا نا فطرانہ، یہ کم از کم ہے، کوشش کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ دیں۔ آگے پیچھے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، اعزاء اقربا میں، دینی مدارس میں، ہر طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہر طرف یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو خود جی بھر کے کھاتے ہوں، ہمارے دسترخوان افطاری ٹائم بھی سجے رہیں، سحری ٹائم بھی سجے رہیں، ہمارا مسائل کہیں بھوکا نہ رہے، ہمارا رشتہ دار کوئی بھوکا نہ رہے، ہمارا بھائی کوئی مسلمان بھائی بھوکا نہ رہے، قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ آپ نے صدقہ فطر کے مسائل کو بغور سنا۔ قبلہ علامہ صاحب نے بڑی پیارے انداز میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسی طریقے سے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت یہ صبح بہارہ رمضان ٹرانسمیشن میں اسی طریقے سے علماء کرام مختلف موضوعات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ تمام صبح بہارہ رمضان ٹرانسمیشن کے سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اسی طریقے سے ان کو دیکھتے رہیں اور دینی مسائل سے اپنے آپ کو آگاہی دلوائیں، اپنے گھر میں بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے محلے میں بھی یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔